बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, फेसबुक पेज पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज पीर है, यानी सोमवार मंडे का दिन है, और आज 26 जनवरी है, 6 शैबान है और 13 माघ है। और मेरी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। आज हफ्ते का पहला दिन है, आप लोग अपना वर्किंग डेज़ का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला इस हफ्ते आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं हैं। आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक नज़र डालते हैं तारीख़ में आज के दिन क्या क्या हुआ। 1788 में बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया में पहली मुस्तकिल बस्ती कायम की थी, और आज तक इस दिन को ऑस्ट्रेलिया डे के तौर पे मनाया जाता है। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के दरमियान अदम जारियत का मुआहदा हुआ। जंग बंदी के एक दूजे से हमला नहीं करांगे, एक दूजे का ख्याल रखेंगे। 1926 में स्कॉटिश लोगी बिल्ड ने पहली दफ़ा टीवी सबके सामने पेश किया कि देखें जनाब, स्क्रीन पे बंदे चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। और फिर इस स्क्रीन ने दुनिया ही बदल के रख दी। आज पूरी दुनिया जो है वो स्क्रीन के साथ चिपक के रह गई, वो चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो। लेकिन स्क्रीन से बाहर अब हमारी ज़िंदगी, ऐसे समझ लें कि उस आज का दिन था जो आज से 100 साल तकरीबन पहले जब ये स्क्रीन ईजाद हुई थी, और उसके बाद बंदा स्क्रीन से चिपक कर रह गया। 1972 में सोवियत यूनियन ने के पोनर 20 मिशन ने चांद से मट्टी लेके आए। असी तो गाने ही गाते थे ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, तो कौन दी से हमें तैयार चलो। वो बंदे हम तैयारियां पकड़ते रह गए, अगले चांद पे पहुंच गए। जाके उन्होंने जनाब उत्ते मट्टी शट्टी लाभ के लाए। अब कहा जा रहा है चांद में एक गार का भी दरियाफ्त हुई है, और ये गार जो है ना, इसमें वो कहते हैं जी मुस्तकिल ठिकाना इंसान बना सकता है। 1950 में भारत का आइन नाफिज हुआ, और भारत पहली दफ़ा जमहूरिया भारत के तौर पे सामने आया। आज तक भारत का आइन नहीं टूटा। बड़े अजीब ने हिंदू लोग, कहना चाहिए था तोड़न सही सीख लें। 1885 में जनरल डगलस अमरीकी जो हैं वो पैदा हुए। बड़ा ना है जनरल डगलस का जनाब। और 1947 में आज के दिन द अजीम रोनाल्डो पैदा हुए थे। फुटबॉल के का जादूगर जिसे कहना चाहिए ना, रोनाल्डो, वो आज के दिन पैदा हुए थे। अच्छा जी, आज कम जो मैं वीलॉग का आगाज़ कर रहा हूँ वो ज़रा धड़काने वाला है, और ज़रा एक कहते हैं ना, ज़रा जोर पहले ढोल जो है ना, ढोल समझ लो ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गए, और ये ख़तरे की अलामत है। क्योंकि रात CM KP के ने सुहेल अफरीदी ने जो खिताब किया है ना सवात में, वो बड़ा खौफनाक है। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको याद है कुछ दिन पहले एक वीलॉग किया था, तो मैंने कहा था कि सुहेल अफरीदी की ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर आप लोगों को याद हो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैं अब वो सहाफ़ी हूँ जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैं वो सहाफ़ी हूँ जो तज्ज़िया करता है और सामने पड़ी हुई चीज़ों को डॉट से डॉट मिलाता है। मैंने आपको हफ्ता पहले मेरा ख्याल है मैंने वीलॉग में कहा था कि उसकी जान को ख़तरा है। आज उसने जो खिताब किया सवात में, उसके कुछ चीदा चीज़ें मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। कहता है जी, सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि गवर्नर राज KP में गवर्नर राज नामुमकिन है। ये लोग मुझे नाअहल करना चाहते हैं, और क्या कहते हैं, हम फ़ौज या इदारों के दुश्मन नहीं हैं, हम बंद कमरों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ के मुखालिफ और बागी हैं। और वो कहते हैं जनाब अली, ये वाला जिस पर मैंने निशान लगाए हुए, मैं एक अखबार रोज़नामा पाकिस्तान का एडिटर हूँ, और ख़बरें ही सारा दिन मेरे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आर्करेज़ी भी करता हूँ। कहते हैं कि जी दो चीज़ें वो बहुत खौफनाक हैं। उनका जी प्लान ये था कि 3 ऑप्शन दिए गए। पहले मुझे हर बयानिए में मेरे ख़िलाफ़ बनाया गया, दहशतगर्द है, फ़ौज के ख़िलाफ़ है, नशा बेचता है, मनशियात फ़रोश है। कहता है उसके बाद जब ये सब नाकाम हो गए तो फिर 3 ऑप्शन दिए गए। सूबे में गवर्नर राज लगेगा या सुहेल अफरीदी को नाअहल किया जाएगा। जब गवर्नर राज और नाअहली के ऑप्शन ख़त्म हो गए तो सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। ये सुहेल अफरीदी कह रहे। और उन्होंने फिर कहा कि अगर तीरा अब मुतासिर ने अपनी मर्ज़ी से नक्ल मकानी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर ये नोटिफिकेशन वापस ना ले गया गया और इस पर ना माफ़ी मांगी गई तो मैं अफरीदी कौम का जरगा बुलाऊंगा, और इसके बाद पख्तून कौम का जरगा बनाऊंगा। ये अब समझे कि ये हो क्या रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से टकराना
یا جیتنا ممکن نہیں ہے، لیکن درمیانی راستے بہرحال ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہ جو کل کا خطاب ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کے آرمی آفیسرز کے نام لے کے سہیل آفریدی نے مخاطب کر کے بہت سارے جملے ایسے کہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے خوفناک ہیں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آپ سمجھ لیں کہ بات مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی کسی طرح بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے پاکستان کے لیے، کوئی میری بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن آج میں ایک پاکستانی کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں ایک صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر اس طرح کی باتیں کرے گا، یہ بغاوت ہے سیدھی سیدھی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، تو حالات تو بہت بری طرح کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے ہی کوئی کچھ ہو جائے گا، جو میں نے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو صرف آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا 8 فروری سے پہلے کوئی مجھے کچھ ایسا سمیل ہو رہا ہے کہ کوئی عجیب سی بات نہ ہو جائے۔ میں نے مزمل سہروردی کے ساتھ جو میرا وہ تھا، انہوں نے میرے ساتھ ایک کیا نام ہے پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو میں نے اس میں بھی یہ بات کہی تھی۔ اچھا، میں پھر وہ کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، بھائی میں وہ ان صحافیوں میں سے نہیں ہوں جن کو لوگ انفارمیشن فون کر کے دیتے ہوں یا بلا کے بریفنگ دیتے ہوں۔ میں تو جو حالات میرے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے ڈاٹس ملاتا ہوں تو میں آپ کو ایک شکل بیان کر دیتا ہوں۔ آفریدی کا یہ جو کل کا خطاب ہے، یہ سمجھ لیں کہ ان آمنے سامنے کھڑے ہوں گے آپ ایسے کر کے، تصادم یقینی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی اپنی پریس کانفرنس میں بیک فٹ پہ نہیں جاتے، وہ نام لے کے، اب یہ جو 2 دن پہلے انہوں نے صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے نام لے کے کے پی حکومت کی ناکامیوں کا اور وہاں گورننس کے مسائل کا کہا۔ اب اس کے بعد جب یہ آج جلسہ ہوا ہے تو یہ اس میں بھی انہوں نے سہیل آفریدی نے بھی نام لے کے جواب دیا۔ یہ بہت خوفناک بات ہے، کیونکہ کل کا جو جلسہ تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور چکدرہ میں اور سوات میں بہت لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے۔ کل آفریدی نے اور جنید اکبر نے جو زبان استعمال کی ہے وہ وہی ہے جو بالکل عمران خان والی ہے۔ عمران خان بھی یہ کہتا تھا نا کہ جو تمہیں ڈراتے ہیں تم انہیں ڈراؤ، کل ایگزیکٹ یہی جملے انورٹڈ کاما فل سٹاپ کے بغیر دہرائے گئے، اور کن کے لیے دہرائے گئے آپ سمجھ لیں۔ تو اس سے کوئی مجھے اچھی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اور اللہ پاکستان کی خیر کرے۔ مجھے تو فضاؤں میں ایک بڑا تصادم جو ہے وہ ہوتا ہوا، یا کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا نظر آ رہا ہے جو کسی طرح بھی اچھا اثرات نہیں رکھتا ہوگا، اور یہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی فیڈریشن کے لیے اور پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بہت زیادہ خوفناک ہوگا۔ میں تو ایک پاکستانی ہوں، پاکستان سے میری شناخت ہے، تو میں سہیل آفریدی کے کل کے خطاب کو بڑی ڈیفرنٹلی دیکھ رہا ہوں۔ سہیل آفریدی نے کوئی لگی لپٹے بغیر اسٹریٹ فارورڈ جو بات کہہ دی ہے، اس کے بعد اب نہ ادھر گنجائش ہے نہ ادھر گنجائش ہے، اور درمیان میں جو لوگ ہیں وہ سارے وہ ہیں جو جمعہ جائندے نال ہوتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ کون لوگ ہیں؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی۔ ان کے آج کے خطاب کے بعد تو پیپلز پارٹی نون لیگ والے چھلانگے مار رہے ہوں گے، کیونکہ یہ لڑائی رہے گی تو ان کی روزی روٹی رہے گی۔ یہ جناب علی لڑائی ختم ہو گئی تو وہ کتنے جان گے پھر، انہوں نے تو کوئی نشان بھی نہیں لمنا۔ تو اس لڑائی کے اندر ہی ان کی سروائیول ہے، اور جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں ایسی گفتگو ہوتی ہے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور جب سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی والے رد عمل میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کے وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ لیکن درمیان میں کوئی ایک ایسا طبقہ نظر مجھے نہیں آ رہا جو ان دونوں کے درمیان کوئی درمیانی رستہ نکالے، کیونکہ پاکستان کسی طرح بھی ٹکراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کے اندر اگر یہ صورتحال آ جائے گی کہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز اور ادارے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پہ ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی، کسان ہمارا روتا پھر رہا ہے، غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، قرضوں کے بوجھ، اب ہم سود کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کی جو ہمیں قرضہ دے کے ہم وہ جو بنیاں ہیں، آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل بنیاں،
اور بنیے کی نفسیات آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ٹکا دے کے اور 1 روپے کا اسٹامپ لکھوا دیتا ہے. IMF اب آج ہمارے ساتھ جہاں کھڑی ہے اب بڑی تالیاں بجا رہے ہیں کہ جی وہ اس نے شہباز شریف کی بڑی تعریف کی. بھائی وہ بنیا ہے, انہوں دے بندے چاہیے نے جڑے وہ ہاتھ پھسن, اور ہم اس کا دلدل میں پھنس چکے ہیں بری طرح. کیا اب ہم امریکہ کو کسی طرح انکار کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ابھی تازہ ترین اٹلی نے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی میں تھوڑی حصہ فوج دا نہیں بنا گا, اور انہوں نے کہا جی ہم نہ فوج بھیجوں گا. اندازہ کریں 1.5 کروڑ یہودی ہیں اور 2 ارب مسلمان ہیں, اور ان کو 2 ارب مسلمانوں کو 2 ارب مسلمانوں کے سربراہوں کو انہیں ٹرمپ نے جڑا ہے وہ بنا خود ہی بنا سوری لفظ مطلب کیا بنا دیا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو آگے سے بول سکے, اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو ان حالات میں اگر یہ سیاسی عدم استحکام اور بڑھا تو یہ پاکستان کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں جو گفتگو کی کر رہا وہ کلپ دیکھیں تو آپ کو اپنے پارلیمنٹ کے ہونے پہ دکھ ہوگا. خواجہ صاحب ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اسٹیج ڈرامے کا حصہ جھکتے مار رہے تھے, اور وہ بھی پھکی جھکتا مار رہے سن. کوئی جھکتا ہی اگر اچھی مار لینا تو کوئی بات نہیں, اللہ پاک لگ رکھے تیری تو شکل ہی مراسیوں جیسی ہے اور تیرا تو پیو انجے گئے. یعنی یہ ہماری پارلیمنٹ کا لیول ہے, آپ اندازہ کریں کہ اس لیول پہ. اور انہوں نے کہا تم تو ہو ہی ڈکٹیٹر کی اولاد, تم تو ہر دور میں ڈکٹیٹر کو باپ کہتے رہے ہو. ایوب خان سے شروع ہوئے, مشرف اور ضیاء الحق اور پتہ نہیں کیا نام ہے, جنرل فیض, جنرل باجوہ, سب کے نام لکھے. انہوں نے کہا PTI والے تم تو باپ کے خانے میں ان کا نام لکھتے. میں نے ہنسا آیا کہ یار خواجہ صاحب اب یہ بات کریں گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, خواجہ صاحب کے جو والد صاحب تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے, خواجہ صفدر صاحب, وہ ضیاء الحق کی جو مجلس شورا تھی نا اس کے چیئرمین تھے. ضیاء الحق جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی اور اس نے پھر ایک غیر جمہوری انداز میں آئین کو توڑ کے حکومت چلائی, تو اس نے جو ایک مجلس شورا بنائی تھی اس کے چیئرمین خواجہ صفدر صاحب تھے, جو خواجہ آصف صاحب کے والد گرامی, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تم نے تو ہر دور میں ڈکٹیٹر کو اپنا باپ بنایا. آپ کو یاد ہے نا خواجہ صاحب نے, انس گوندل ایک یہاں لاہور کا صحافی ہے, بڑا محنتی بچہ ہے, اس کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہاں میں نے ٹیکسٹ کیا تھا باجوہ کو کہ میں ہار رہا ہوں, اور پھر جنرل باجوہ نے مجھے جتوایا تھا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو خود خواجہ صاحب مانے. تو پھر ہنسی آئی مجھے کہ مطلب چور بھی آکھن چور چور. بہرحال لیکن جو اسمبلی کی آج کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا, مجھے کوئی پازیٹیو سائن نظر نہیں آ رہا کسی چیز کا بھی بھائی جان, یہ میں آج آپ کو بتا دوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے اللہ پاکستان کی خیر کرے کہ کوئی ایسا کچھ نہ ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے. اور دن کتنے رہ گئے 8 فروری میں, 5 دن یہ, اور 13 دن رہ گئے. ان 13 دنوں کے اندر ہیٹ اس سطح پہ بڑھتی جا رہی ہے کہ جو کل سوات میں جلسہ ہے اور اس میں جو کچھ بھی CM KPK نے کہا وہ الارمنگ, وہ اعلان جنگ ہے سیدھا سیدھا. اور اس کے مطلب اس سے کم لفظ نہیں میں استعمال کر سکتا. اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہمارے درمیان کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے اور چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا سکے, جو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. لاہور میں ایک اور ہوٹل میں آگ لگ گئی, کل پرسوں لگی تھی لاہور ہوٹل میں آگ, اور ریسکیو ہو گیا تھا. آج لاہور میں انڈیگو ہائٹس بہت لیوش قسم کا میرا حال ہے ہوٹل. میں نے تو جاندہ جوندہ نہیں, پیسے ہی نہیں گئے, میں کتوں جانا تے میں کیوں خرچہ. میں تو بھائی جان پونجے بہ کے تو روٹی شوٹی کھا لیتا ہوں جہاں سے مل جائے, چکن چھولے کھا لیے, کوئی نان حلیم کھا لی, عوامی جو آدمی ہو. یہ انڈیگو ہائٹس شائٹس ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہاں آگ لگی ہے اور وہاں بھی خالی. لاہور میں یہ دوسرے دن 2 دنوں میں دوسری آگ ہے, اور کراچی کے پلازا میں آگ لگنے کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے. ویسے تو لاہور کی آگ میں کسی دن آپ سے اس پہ کھل کے بات کروں گا کہ لاہور میں بہت ساری آگ ایسی لگی ہیں جن کے بعد وہ وہاں پہ بہت زیادہ قیمتی ریکارڈ جو ہے وہ جل جل کے ختم ہو گیا تھا. تو کیوں ہو گیا تھا, کیوں آگ لگتی ہے, اس پہ میں پھر بات کروں گا. لیکن لاہور میں یہ دوسرے دن جو آگ لگی ہے یہ بھی الارمنگ ہے. اللہ خیر کرے کہ یہ خود بخود لگ رہی ہے, اتفاق ہے, یا کوئی گیم پڑ رہی ہے, کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی میں فی الحال.